हेलो दोस्तों, इस्लामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़ीनत स्टेज उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और पर्दे के पीछे से समाअत करने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आप हज़रात बहुत देर से यके बाद दिगरे शोरा और मुकर्रिरीन से गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया और चंद बातें महफिल की मुनासिबत से, चूंकि महफिल पाक ताजुल औलिया वारिसुन नबी अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मुनाक़द की जाती है और मुसलसल कई सालों से मुनाक़द हो रही है। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए चंद बातें ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। किसी शायर ने कहा है, ज़माना जानता है तू बड़ा दिलदार है ख्वाजा, ज़माना जानता है तू बड़ा दिलदार है ख्वाजा, तेरी बंदा नवाज़ी से किसे इनकार है ख्वाजा। और हिदायत के सफीने का तुझे सुल्तान कहते हैं, हिदायत के सफीने का तुझे सुल्तान कहते हैं, अरब वाले भी तुझे शहंशाहे हिंदुस्तान कहते हैं। और उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा साहब ने हम सुन्नियों के अकीदे की तर्जमानी की और आपने कहा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा। उस्ताज़े ज़मन आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाजिल बरेलवी के बिरादरी बुजुर्ग बड़े भाई हैं। आप कहते हैं, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। दुरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अरसे दराज से हिंदुस्तान की सरजमीन अल्लाह के महबूब बंदों की तवज्जो का मरकज रही है। मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ ज़माने में सूफियाए कराम, औलियाए कराम इस सरजमीन पर तशरीफ लाए और उन लोगों ने न सिर्फ लोगों को इस्लाम की दावत दी, बल्कि कुफ्र शिर्क की वादियों में भटकने वाले अनगिनत गैर मुस्लिमों को अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत से आगाह फरमाकर दीन इस्लाम में दाखिल फरमाया। ताजुल औलिया वारिसुन नबी सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार भी उन्हीं औलियाए कराम में होता है। आप 6वीं सदी हिजरी में हिंदुस्तान तशरीफ लाए
اور آپ جب اس ملک میں تشریف لائے تو ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہوا، یہاں تک کہ اس ملک کا جابر و ظالم حکمراں بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر توبہ کر لیا اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے۔ ہم اس محفل میں مختصر طور پر آپ کے تعلق سے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 14 رجب المرجب سن 537 ہجری میں سجستان یا سیستان کے ایک علاقہ سنجر میں ہوئی، اور آپ کا وصال باکمال 6 رجب المرجب سن 633 ہجری میں پیر کے دن نماز فجر کے وقت آپ کی وفات ہوئی۔ اس حساب سے اسلامی سال سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے 97 سال کی عمر پائی۔ 97 سال کی عمر آپ کو ملی۔ اور عزیزان گرامی، آپ کا نام حسن ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین ہے۔ آپ کی امی جان کا نام بی بی ماہ نور ہے، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد گرامی اور والد بزرگوار دونوں کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن اور امام حسین تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اور جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی سید غیاث الدین صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ سنجر کے امراء اور رؤوسا میں سے تھے اور بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ 15 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز شفقت پیدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور وراثت میں ایک باغ اور پنچکی ملی، ایک باغ اور پنچکی ملی، اور اسی کو آپ نے ذریعہ معاش بنا لیا۔ گھر کا گزر بسر اسی کی آمدنی سے ہوتا تھا۔ ایک روز خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کی باغبانی کر رہے تھے کہ مشہور بزرگ مجذوب وقت مرد قلندر سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے باغ میں تشریف لائے۔ جب خواجہ غریب نواز کی نظر ان بزرگ پر پڑی تو آپ ان کی طرف دوڑے اور سلام کیا، دست بوسی کی، اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے ان کو بٹھایا اور کھانے کے لیے تازہ انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا۔ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس نوجوان باغبان کی ادا بھا گئی، اور انہوں نے کھلی چبا کر، چاہے وہ سرسوں کی کھلی ہو یا دل کی کھلی ہو، کھلی چبا کر خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کھلی کا خواجہ غریب نواز کے حلق کے نیچے اترنا تھا کہ خواجہ غریب نواز کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کا دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا، اور آپ اپنے باغ اور پنچکی کو فروخت کر کے سارا مال غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے راہ خدا کے مسافر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اب آئیے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے، میں مختصر طور پہ عرض کر دوں۔ اولاً تو یہ کہ جب اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ جب ہم کہیں بیٹھے ہوئے اور ہمارے استاد، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ماں باپ یا دیگر بزرگ آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ادب سے ان کو سلام کرے،
ان کی دستبوسی کریں، ادب کے ساتھ ان کو بٹھائیں اور ان کی دعائیں لیں۔ اس لیے کہ ادب کتنی بڑی شے ہے، ادب وہ عظیم شے ہے جس کی وجہ سے انسان دین اور دنیا دونوں نعمتیں حاصل کر لیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کی وجہ سے ابراہیم قندوزی نے آن میں ان کے دل کی دنیا بدل دی۔ آپ یاد رکھیں، شاید اسی لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ با ادب فارسی کا مقولہ ہے، ادب والا اپنا حصہ پا لیا کرتا ہے اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ حصے سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح موتی ریت کے ذروں کے درمیان اپنی چمک کو نہیں کھوتا ہے، اس کی قیمت اور اہمیت برقرار رہتی ہے، اسی طرح سے با ادب انسان لاکھوں کی بھیڑ میں اپنی عزت، وقار، شناخت اور پہچان کو قائم و دائم رکھتا ہے اور اپنے ادب کی وجہ سے وہ پہچان لیا جاتا ہے۔ آئیے، بڑی بدقسمتی سے یہ چیز آج ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، 2-3 حدیثیں ہم اور آپ اس سلسلے میں سماعت کر لیں۔ طلبہ دارالعلوم سرکار عاصق کے بیٹھے ہوئے یہ حدیث شریف پڑھنے والے طلبہ ہیں، جماعت سادسہ کے اکثر ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کتاب الآداب، مشکات شریف میں حدیث شریف میں باب ہے کتاب الآداب، تو باضابطہ فقہاء نے، محدثین نے باب باندھا ہے اور اس کے تحت اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، اس باب کے تحت محدثین کرام نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس بڑے معزز صحابی ہیں، جانسار صحابی ہیں۔ حضرت انس کو اللہ کے رسول نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت کو پالو۔ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اے انس، تم بڑوں کا ادب و احترام کرو گے، ان کی تعظیم و توقیر کرو گے اور چھوٹوں پر شفقت و محبت کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت و محبت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول ارشاد فرما دے کہ وہ میرے طریقہ پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے اسی ضمن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے تعظیم و توقیر کرے گا تو اللہ تعالی اس کے بدلے اس نوجوان کی کسی دوسرے شخص سے عزت افزائی فرمائے۔ جو جوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے تعظیم و توقیر کرے گا تو اس کے بدلے اللہ تعالی اس نوجوان کی کسی شخص سے عزت افزائی فرمائے گا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں جلدی بیان کروں کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث پاک کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ نوجوان بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے شخص کے ذریعے اس کی عزت افزائی فرمائے گا
اس حدیث شریف کی شرح بیان کرتے ہوئے علامہ ضیاء المصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراحتاً نہ صحیح لیکن اشارتاً اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ جو نوجوان اپنے بڑوں کی اور اپنے بزرگوں کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ نوجوان بوڑھا ہو جائے گا تو دوسرا شخص اس کی عزت افزائی کرے گا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو نوجوان اپنے بزرگوں کی تعظیم کرتا ہے، ادب و احترام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو عرض یہ کرنا ہے عزیزان گرامی، بڑی بدقسمتی سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ان نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ بڑوں کا ادب و احترام کرے، چھوٹوں پر شفقت و محبت کرے اور بڑوں کی دعائیں لے. ان کی دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی سنور جائے گی. درود پاک سنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کر رہا تھا کہ ابراہیم اندوزی نے ایک نظر ڈالی اور خواجہ غریب نواز کے دل کی دنیا بدل گئی اور آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. سب سے پہلے آپ سمرقند پہنچے اور علامہ شرف الدین کی بات درسگاہ میں آپ نے داخلہ لیا. سب سے پہلے خواجہ غریب نواز نے قرآن کریم حفظ کیا اور دینی تعلیم حاصل کرنے لگے. لیکن جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے علم کی پیاس بڑھتی جاتی اور پھر آپ بخارا میں مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ نے علوم دینیہ کی تکمیل کی. سمرقند اور بخارا دونوں جگہ ملا کر خواجہ غریب نواز نے 5 سال علوم ظاہری حاصل کیا. لیکن آپ کا مقصد یہ تھا، آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ماہر حاذق طبیب ملے جو ہمارے دل کی دوا کر سکے. اور اس سلسلے میں آپ نے بخارا کا رخ کیا اور اپنے وقت کے مشہور بزرگ مرد قلندر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کے مرید ہو کر کے سلسلے چشتیہ میں داخل ہوئے. خواجہ عثمان ہارونی سے مرید ہوئے اور سلسلے چشتیہ میں داخل ہو گئے. اب آپ سنیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ دراز تک بہت سالوں تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے اور اس طرح خدمت کرتے تھے کہ جہاں کہیں آپ کے مرشد جاتے ان کے سامان کو اپنے کاندھے پر آپ لیتے اور لے کر کے اپنے مرشد کے ساتھ چلتے. آپ کو آپ کے مرشد بہت دعائیں دیا کرتے تھے. ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے میری عقیدت و محبت کو دیکھ کر مجھے اتنا نواز، ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں. خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں. جس طرح سے ہر محب کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، ہر شاگرد کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اور جس طرح سے اسی طرح ہر مرید کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اپنے مرشد کا منظور نظر بن جاؤں. لیکن ایسے قسمت کے دھنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں ایسے محبوب تھے، اتنے مقبول تھے کہ آپ کے پیر و مرشد ایک مقام پہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ معین الدین ہمارا دوست ہے. معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے اور ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے. معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے اور ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے. تو عزیزان گرامی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں بھی بہت مقبول تھے. اور عزیزان گرامی، آپ
کئی مرتبہ روضے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ روضے رسول پر حاضری دینے گئے تو آپ نے یوں سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، وعلیکم السلام یا کتب المشائخ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ بہت مقبول تھے، آپ بہت محبوب تھے۔ ہم اور آپ ان کو جو سلطان الہند عطائے رسول کہتے ہیں، یوں ہی آپ کو سلطان الہند اور عطائے رسول نہیں کہا جاتا، بلکہ علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے، تحریر فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہندوستان بھیجا کہ آپ ہندوستان تشریف لے جائیں اور علم حدیث کی نشر و اشاعت کریں، اسی طرح اللہ کے رسول نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان بھیجا، اور روضے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کو یہ بشارت ملی کہ اے معین الدین، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین، معین کا مطلب مددگار ہوتا ہے، اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، ہم نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، تو اجمیر جا، تیرے جانے سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ تیرے جانے سے بے دینی دور، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان کرام، تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے ہم اور آپ سلطان الہند کہا کرتے ہیں، عطائے رسول کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہندوستان والوں پر خاص فضل ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ملک میں بھیجا۔ آج جو اسلام کی سرسبز و شادابی اور اسلام کی جو باغ و بہار ہے، یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم سے قائم ہے۔ جب آپ ملک ہندوستان میں تشریف لائے تو بے شمار لوگوں نے اپنے دین سے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھوں پر مشرف بے اسلام ہوئے، اور کتنے ہیں علماء اس سلسلے میں اور دیگر لوگوں نے بہت کچھ بیان کیا ہے، ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں، چونکہ متعین تعداد کو متعین کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ بے شمار لوگ آپ کے ہاتھ پر آپ کی وجہ سے دین اسلام میں داخل ہوئے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کے فرامین، آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور آپ کے فرامین بھی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں، ان میں سے بہت کچھ آپ کے فرامین ہیں، اور کرامتیں تو آپ کی کہانی ہوئی، آپ کثیر الکرامات آپ کثیر الکرامات بزرگ گزرے ہیں، اور اس سلسلے میں تو آپ نے بہت ساری کرامتیں سنی ہوگی۔ میں ایک کرامت آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر محفل کا اختتام ہوگا۔ اورنگزیب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جی، اورنگزیب عالمگیر کا نام، جی جی، اورنگزیب عالمگیر غیر منقسم ہندوستان کے بادشاہ ہوئے۔ غیر منقسم ہندوستان یعنی ہندی زبان میں جسے اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، جس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کا وجود نہیں تھا، بلکہ یہ دونوں ملک بھی ہندوستان کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے بڑی جی ڈی پی کا شور سنا ہوگا کہ یہ جی ڈی پی وہ جی ڈی پی، طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ اورنگزیب
आलमगीर के जमाने में हिंदुस्तान की जीडीपी 24%, कितने परसेंट थी? 24%। आज तो कभी प्लस में जाता है तो कभी माइनस में जाता है तो कभी बांग्लादेश से पीछे जाता है। खैर अब तो उसका चर्चा ही नहीं होता है। बहरहाल औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि एक फकीर सदाएं लगा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज मुझे आंखें दे दो। अंधा था, ख्वाजा गरीब नवाज मुझे आंखें दे दो। औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा कि बाबा तुम कितने सालों से आंख मांग रहे हो? उस फकीर ने कहा कि कई साल हो गए लेकिन अभी तक मुझे आंख नहीं मिली। औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि मैं फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ, फातिहा पढ़ करके मैं वापस आऊंगा, अगर तुझे आंख मिल गई तो ठीक वरना कत्ल करा दूंगा। मुझे आंख मिल गई तो ठीक वरना कत्ल करा दूंगा। और अपने लोगों को लगा दिया कि इस फकीर की निगरानी करे। अब मरता क्या न करता, उसकी जान पर बनाई। फकीर सोचने लगा कि अभी तक तो सिर्फ आंखी का मसला था, अब तो जान के भी लाले पड़ गए। अब औरंगजेब ने उससे कहा और फातिहा पढ़ने के लिए चल पड़े। जब वो फातिहा पढ़ कर आए तो उन्होंने देखा कि फकीर की आंखों में बीनाई आ गई और फकीर सब कुछ देख रहा है। औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि बाबा अभी तक तुम दुआएं करते थे तो दिल से नहीं करते थे, इसलिए तुमको बारगाहे ख्वाजा से आंख नहीं मिली थी, लेकिन आज जब तुम्हारी जान पर बन आई, जान के लाले पड़ गए, तो तुमने दिल से दुआएं की और अल्लाह तबारक व ताला ने तेरी दुआ कबूल फरमाई। तो अब ये करना है कि हमें और आपको चाहे नमाज के बाद या औलिया कराम के आस्थाने पे या जहां कहीं जब कभी चाहे किसी के लिए भी हमें और आपको दुआ करना चाहिए, तो चाहिए कि दिल से दुआ करें। किसी के लिए, चाहे अपने लिए, चाहे बेगाने के लिए, चाहे मुसलमान भाइयों के लिए, चाहे जहां भी दुआएं किया करें तो दिल से दुआएं किया करें। इसलिए कि जो बात दिल से आदमी दुआएं करता है तो अल्लाह तबारक व ताला दुआएं कबूल फरमाता है दिल से। बल्कि दुआ तो दिल की कैफियत ही का नाम है, दुआ दिल की कैफियत ही का नाम है। इसीलिए उलमा ने दुआ में मुकफ़ा, मुसज्जा और मुअल्ला इबारतें लाने से मना फरमाया कि उसमें तसन्नु और रयाकारी का शायबा भी है, और इस बात का भी गुमान है कि जब ज्यादा आदमी अच्छे अल्फाज और खूबसूरत जुमले लाने की कोशिश करेगा तो जो खुशबू और खुशबू है उसके ज़ाय होने का अंदेशा। इसलिए उलमा ने दुआ में बिल्कुल सादा अल्फाज और अपनी बात को अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर बयान करने के लिए कहा। तो हमें और आपको जब कभी दुआएं करना चाहिए तो किसी के लिए भी दिल से दुआएं करना चाहिए। तो अल्लामा हसन रजा खान ने इसीलिए हम सुन्नियों के अकीदे की तर्जमानी करते हुए उन्होंने कहा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तमाम लोगों को औलियाए कराम से सच्ची अकीदत व मोहब्बत करने की तौफीक बख्शे और हम तमाम लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर से हिस्सा अता फरमाए और साहिब खाना के नेक और जायज मकासिद की तकमील फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।